أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear sisters in Islam, we will begin this afternoon's program with a recitation of the Holy Quran by Samia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Jazakallah khair. That was Surah Al-Alaq, verses 1 to 5. The English translation of these verses is as follows. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. Sadaqallahul Azim. At the outset, let me thank Allah subhanahu wa ta'ala for the countless blessings He has showered on us, the greatest of which is guidance in the form of Deen-e-Islam. He who Allah guides is rightly guided, and he whom He leads astray, no one can guide him. On behalf of the teaching community of Riyadh, I extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Farhat Hashmi, who has come down from Pakistan on a visit to Riyadh. Most of us here, Dr. Farhat Naseem Hashmi requires no introduction. She is a household name, not only in Pakistan, from where she hails, but also in different countries across the globe. She is perhaps the most influential female Islamic scholar of our times. Her discourses on the Quran and Hadith leave a lasting impact on the listener. Both the young and the old generation derive inspiration from her and look up to her as a role model to be emulated. Dr. Farhat Hashmi has done her master's in Arabic and she has a doctorate in Hadith Sciences from the University of Glasgow, Scotland. She has received this religious training and impetus to serve in the path of Allah subhanahu wa ta'ala from her illustrious father, the late Abdul Rahman Hashmi, who was also an Islamic scholar and ranked 53rd in the noble generation of the companion Ibn Abbas radiyallahu anhu. She is equally supported by her husband, Dr. Idris Zubair, also an Islamic scholar. She has taught at the International Islamic University in Islamabad, and in 1994 she set up the Al-Huda International Foundation. Al-Huda, as we all know, imparts religious educational training to hundreds of Muslims all over the world. And it has created a wave of awareness among different sections of the Muslim society. It also serves as a welfare organization involved in the service of the underprivileged strata of society. CDs and audio cassettes of Dr. Hashmi are widely available and accessible to all. Another remarkable feature is that the students of Al-Huda, that is students of Dr. Hashmi, are not contented with having acquired knowledge themselves, but they take it on themselves to pass it on to others by conducting such classes. In the words of Dr. Hashmi, her biggest passion is the Quran, and she has taken for herself role models like Al-Mumineen, Hazrat Aisha radiyallahu anha, and Hazrat Fatima radiyallahu anha, the beloved daughter of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. A wife, a mother, a teacher, and above all,
an eternal student and servant of the Quran as she calls herself. She is the living example of how all these roles can be performed at the same time. Now, without taking much of your time, I will invite our honored guest to share her knowledge with us. Thank you. Farid Hashmi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میں اسکول کی انتظامیہ کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع عطا کیا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ صاحب علم بہنوں کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوں اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے ایک حصے کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی مخلوق پر فوقیت عطا کی. دنیا میں جتنی بھی اور مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے لیے مسخر ہے. انسان کو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور علم جیسی نعمت عطا کی ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بہت آغاز میں ہی آیت نمبر 30 سے آن ورڈز جہاں انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے وہی انسان کے شرف اور عزت اور مقام کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جو سب سے پہلی سٹوری ہمیں سنائی گئی انبیاء کے واقعات کی، قصص النبیین کی، وہ آدم علیہ السلام ہی کی تھی. اور آپ سب بھی اپنے بچوں کو آدم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے باپ بھی. ہم ان کی اولاد ہیں اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب دور پار کسی نہ کسی رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس سے پہلے فرشتوں کے درمیان اپنے پلان کا ذکر کیا، کریشن پلان کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ وقت یاد کرو، اس وقت کا ذکر کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین پہلے سے بنائی جا چکی تھی اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی بنایا جا چکا تھا. اب اس زمین پر حکمرانی کرنے والے اور اس زمین سے فائدہ اٹھانے والے کی ضرورت تھی یا اس کو پیدا کرنا مقصود تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ اب زمین کے لیے ایک خلیفہ آنے والا ہے. خلیفہ کا لفظ سنتے ہی ہمیں عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص جو حکمران ہو یا صرف رول کرنے والا. اگر اس معنی میں بھی اس کو لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات پر ایک طرح سے رول کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ کا لفظ خلیف سے ہے اور خلیف جو ہے وہ خلف سے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو. تو خلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والا، یعنی بعد میں آنے والا. انسان کس کے بعد آیا؟ باقی ساری مخلوق کے بعد. جیسے پہلے فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، زمین پر بہت سی اور مخلوقات موجود تھی، تو ان سب سے پیچھے یعنی بعد میں آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا. قالو، جب فرشتوں نے سنا تو عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی. ایک وجہ تو یہ کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے. انسانوں کے علاوہ جس مخلوق کے پاس اختیار تھا وہ جن تھے،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ زمین پر انہوں نے بہت فساد کیا، تو بالآخر ان کو زمین کے کناروں پر دھکیل کر پانی کی طرف انسان کے لیے زمین کو تیار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان جیسی مخلوق کو جو جنات سے بھی افضل تھی پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ لانے والا ہوں، اور ورڈ خلیفہ کے اندر ایک طرح سے یہ بات موجود تھی کہ اس کو کچھ اتھارٹی بھی ہوگی اور کچھ کرنے کا اختیار بھی ہوگا، تو فرشتے اس بات سے گھبرائے کہ جس کے پاس اختیار ہو، اتھارٹی ہو، وہ اپنی مرضی کر سکتا ہو، پھر اس سے بعید نہیں کہ پھر وہ اپنی خاطر دوسروں کے حقوق مارے، ظلم کرے، فتنہ فساد کرے، جس کے نتیجے میں خون بہائے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیونکہ آغاز فساد سے ہوتا ہے اور انتہا خون بہانے پر ہوتی۔ بات تو ان کی درست معلوم ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا آگے چل کے پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نسبح کا لفظ تسبیح سے، تسبیح کہتے ہیں کسی کو عیب سے پاک قرار دینا، یعنی فرشتے جو تسبیح کر رہے تھے یا آج ہم جو تسبیح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسا ایمان رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا یقین رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں، اپنی ذات میں مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر قرار دینے کی ضرورت نہیں، یعنی شرک کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کو اس کے برابر لانے کی یا اس کا بیٹا بنانے کی یا اس کے اختیارات میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے تمام اختیارات میں، تمام صفات میں، ہر چیز میں پرفیکٹ ہے۔ تو نسبح یعنی ہم ہر عیب سے، ہر کمی سے اس کو پاک قرار دیتے ہیں کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ بحمد کا تعریف بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے صرف پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ oh this is perfect، یہ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ this is soft، this is white، this is pure، this is this، یعنی جو اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں یعنی نور علی نور ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نسبح، ہم تسبیح کرتے، فائن، اٹس فائن تسبیح کرنا، اللہ کو پاک قرار دینا، لیکن جب یہ کہتے ہیں بحمدک، ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں، تو ہم جو ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تعریف کا معنی تو ہے ہی، لیکن ایسی تعریف جو محبت کے ساتھ کی جائے۔ ایک تعریف ہوتی ہے جو مجبوری کے تحت کی جاتی ہے، جیسے کسی کی خوشامد، دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو لوگ جس سے کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے اس کی خوشامد کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی تعریف کی جاتی ہے جو اس کے لائق ہی نہیں ہوتا، قابل ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ نمبر ایک، وہ تعریف کے قابل ہے، اور نمبر دو یہ کہ ہم محبت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ تعریف کے قابل ہے، یعنی ایسی تعریف جو اسی کو سزاوار ہے، وہی اس کے لائق ہے، کوئی اور نہیں۔ تو فرشتہ نے کہا کہ اللہ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا حق ادا کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پھر دوبارہ تاکید کے لیے کہا کہ ہم آپ کو مقدس قرار دیتے ہیں، ہر عیب سے بالا، یعنی انڈائریکٹلی کہ پھر انسان جو فساد کرے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا ہی دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو فرشتہ نے کہا کہ ہم عبادت تو کر ہی رہے ہیں، ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، تو کام تو چل رہا ہے، اب ایک اور مخلوق کی گویا کہ ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ فتنہ فساد کرنے والی بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا علم نہیں. وہ کیا چیز تھی؟ انسان کا وہ پہلو جو فرشتوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا، جو اللہ کے علم میں تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم مکمل علم ہے. فرشتوں کے پاس، جو کہ اللہ کے مقرب مخلوق ہے، فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، کم ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا ان کو اللہ نے دیا. اچھا، وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے اس کریشن پلان کے بارے میں جانتا تھا جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھی؟ وہ یہ کہ نمبر 1، تمام انسان فتنہ فساد کرنے والے نہیں ہوں گے. نمبر 2، انسان اپنی چوائس کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے. یعنی جہاں ایک طرف فتنہ کرنے والے ہوں گے وہاں دوسری طرف عبادت گزار بھی ہوں گے. اسی لیے جب ایک انسان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود خود اپنی خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی یہ عبادت باقی تمام مخلوق کی عبادت سے افضل ہوتی. ایک ہوتی ہے مجبوری کی عبادت، مجبوری کی اطاعت. اب مثلا زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، فرمانبرداری کر رہی ہے، فرشتے اس کے حکم کے ساتھ دوڑتے ہیں، ہر لمحہ اطاعت کرتے ہیں، ساری کائنات مکمل طور پر اطاعت کری. صرف انسان ایسی چیز ہے کہ جس کو نافرمانی کا اختیار یا چوائس دے دی گئی. اس چوائس کے ہونے کے باوجود کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے، اور خود اللہ کو بھی نہیں مانتے بعض لوگ، اس کے باوجود جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا یہ ایمان رکھنا، اس کا اطاعت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، یہ فرشتوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. اسی لیے انسان کا درجہ ان انسانوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں وہ فرشتوں سے زیادہ ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب ایک اور سچویشن سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تخلیق کے بعد پہلی چیز جو انسان کو دی گئی وہ کھانے کپڑے کی بات نہیں ہے، وہ رہائش کی بات نہیں ہے، وہ کمپینین کی بات نہیں ہے، شادی کی بات نہیں ہے. سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ علم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. كُلَّهَا سے کیا مراد ہے؟ جس زمین پر اللہ تعالیٰ انسان کو بھیج رہا تھا اس زمین میں جو کچھ پایا جاتا تھا اس کا علم. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کے بارے میں جو نیک، صالح، افضل انبیاء اور دیگر لوگ ہیں ان کے بارے میں آدم علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا. بہرحال چونکہ آپ سب تعلیم کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، سکھانے والے ہیں، اس لیے یہاں پر جو انسانوں کی فضیلت ہے، یعنی تعلیم دینے والوں کی جو فضیلت ہے، تعریف ہے، معلم کا جو مقام ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. انسان مختلف چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، نام کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، انسانوں کی خدمت کی وجہ سے، بہت سی چیزیں. لیکن اس میں سب سے اعلیٰ ترین پہچان انسان کی، جس کی بنا پر اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ علم ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام. تو علم کا سورس کیا ہے؟ اللہ کی ذات. علم کہاں سے آتا ہے؟ جس نے پیدا کیا، خالق کی طرف سے، وہ علم دیتا ہے. اور ایک معلم کتنا معزز اور محترم انسان ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو پھر اللہ کا دیا ہوا علم آگے پہنچاتا ہے، اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے. تو گویا علم کی سند اوپر جاتے 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 خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک چلی جاتی، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم. جو بھی نفع مند اور فائدہ مند علم ہے اس کا اصل، مبلغ، منبع، سورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے بارے میں بتایا، خود سکھایا، کیونکہ وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، اسے پتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. اور یہ سب کچھ ان کو ایک طرح سے الہام کر دیا گیا تھا، ان کے اندر پروگرام کر دیا گیا، ان کے اندر ڈال دیا گیا. پھر انسان دنیا میں آیا اور اس نے اس کو ری ڈسکور کرنا شروع کیا، اور اب صرف ڈسکور کر رہا ہے، کور ہٹا رہا ہے ان چیزوں کو جو پہلے سے اس کے اندر ہے، ان کو شعور میں لا رہا ہے. اندر ڈال سب کچھ دیا گیا. بہرحال وہاں پر آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا گیا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، پریزنٹیشن ہوتی ہے. فقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تم. یعنی کچھ آبجیکٹس تھے جن کے بارے میں فرشتوں کو ٹیسٹ کیا گیا کہ اچھا تم بتاؤ یہ کیا ہے. اور فرشتوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو کہنے لگے کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، بس اتنا ہی ہے جو تو نے ہمیں دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو، حالانکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، نور سے بنے، اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا علم لمیٹڈ ہے. بس ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جو اللہ نے دیا. لاکھوں کی تعداد میں فرشتے، ہر فرشتے کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے. جبریل امین ان میں سب سے بلند ہیں، باقی ان کے تابع ہیں. فرشتوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے زیادہ ہیں. جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل شکل میں دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے، ہیوج. اسی طرح ان کا علم جو تھا وہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو علم دیا وہ ان فرشتوں کے پاس نہیں تھا جن کا ٹیسٹ ہو رہا تھا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کس بنا پر؟ رنگ، شکل و صورت، کسی مال، کسی اور نعمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر. یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا میں بھی وہی قوم، وہی افراد، وہی انسان بلندی تک پہنچ سکیں گے جن کے پاس علم ہوگا. اور یہ ایک فیکٹ ہے. اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں وہ قومیں، وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جو علم کے میدان میں آگے، جو ڈسکوریز میں آگے، جو محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا علم ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کو ایکوائر کرتا ہے، جو بھی اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، جو بھی اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ سب سے معزز کام کر رہا ہے. کیونکہ والدین انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور استاد انسان کو آسمان تک یعنی اونچا لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ بہت مطمئن ہو جائیں اور خوشی محسوس کریں اور خوشخبری پائیں کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت ہی محترم کام کے لیے چنا ہے کہ آپ بچوں کو سکھانے والے ہیں، آپ معلم ہیں. اس پیشے کی، اس ہنر کی، اس کام کی قدر کیجیے، اس کی ویلیو کیجیے، اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیجیے، اور اس کو صرف اوقات یا صرف اس سلیبس کے اندر یا صرف اسے خاص لگی بندی ڈیوٹی کے طور پر نہ ادا کیجیے، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو پورے شوق اور جذبے کے ساتھ، صرف کسی تنخواہ یا پے کے عوض نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، اس عزت کے لیے. ضروری نہیں کہ انسان کے پاس ملینز ہو تو تبھی اس کی ویلیو ہو. بہت سے ملینز کمانے والے دراصل استادوں کے ہاتھ سے ہی آگے جاتے ہیں، استاد ان کے لیے سیڑھی بنتے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، معلم الناس الخیر، اس کے لیے ہر مخلوق دعائیں کرتی، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں اور زمین پہ پائی جانے والی چیونٹیاں جو اپنے بلوں میں ہیں وہ بھی معلم کے لیے دعائیں کرتی. اب دیکھیں ہم سب حریص ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دے. جب بھی ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے.
دعا لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ دوسروں کو سکھائیں. جو آپ ایک جاب یا ڈیوٹی کے طور پہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اپنی نیت شامل کر لیں, شوق اور پیشن اور ایک جذبہ اور ولولہ ڈال لیں. اور اس کے علاوہ جب کسی مشکل, تکلیف یا پریشانی کا شکار ہو تو کسی کو بھی فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ ایسا بہترین صدقہ ہے کسی جاہل کو علم دینا کہ اس کے نتیجے میں جو زمین کے اندر کی, پانی کی اور زمین کے اوپر کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی, وہ آپ کو سب لوگوں کی دعاؤں سے بے نیاز کر دے گی اور ہر مشکل سے نجات دے گی. کتنا بھی دل بے چین ہو, پریشان ہو, ڈپریشن ہو, گھبراہٹ ہو, اداسی ہو, انسان لاسٹ فیل کر رہا ہو, لونلینس محسوس ہو رہا ہو, ان سب چیزوں کا بہترین علاج اور بہترین سولوشن کیا ہے کہ کسی ایسے کو اپنے علم میں شریک کرنا, علم بانٹنا, دینا, تقسیم کرنا, سکھانا کہ جس کے پاس وہ ہنر نہیں, وہ علم نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ صرف چند منٹ یا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک ایسی روشنی آنے لگے گی, ایک ایسی خوشی محسوس ہونے لگے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ اس کو ایک جذبے اور ایک شوق اور پیشن کے ساتھ کریں اور اس وقت اپنی نیت کریں کہ اس کا اجر اور ثواب اور اس کا ریوارڈ مجھے صرف اللہ سے چاہیے, اس بندے سے مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اپنے طالب علموں کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہیے, چاہے وہ فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں, چاہے وہ آپ کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, چاہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب آپ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ان کے لیے خیر و بھلائی چاہیں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر ایک واضح فرق محسوس کریں گے, کیونکہ وہ آپ کو ریوارڈ نہیں دے رہے, وہ دے بھی نہیں سکتے, لیکن وہ رب آپ کو ریوارڈ دینے والا ہے کیونکہ اس کام کو اس نے سب سے پہلے اپنے ذمہ لیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پہلے انسان کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے تعلیم دی. پھر اسی طرح یہ دنیاوی تعلیم تھی. جو دینی تعلیم ہے یعنی قرآن کی تعلیم, وہ بھی سورہ الرحمن کے شروع میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. ایک اور جگہ پر آتا وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اور جب کچھ سیکھنے میں مشکل پیش آئے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تعلیم کا ذمہ خود لیا, خود سکھایا, دنیا کی تعلیم بھی, دین کی تعلیم بھی, اور اس کے بعد پھر پیغمبروں کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا. اور پیغمبر اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے ورثے میں, وہ علم کو ورثہ چھوڑتے ہیں. پھر پیغمبروں سے ان کے فالوورز نے لیا, پھر اس کے بعد امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس میں صرف دین کا علم نہیں ہے, اس میں دنیا کے علوم بھی ہیں. یعنی قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا, اس میں غور و فکر کی بات ہے, اس میں آسمانوں کی بات ہے, اس میں زمین کی بات ہے, زمین کے اندر کی بات ہے, اس میں انسان کی تخلیق کی بات ہے, اس میں پہاڑوں کو کیسے بنایا گیا اس کی بات ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی جو چیزیں پیدا کی ان کو گنوایا. اگر سورۃ النحل کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار نعمتوں کا ذکر ایک کے بعد دیگرے آتا ہے. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو سونگتے ہیں, یعنی جو ہمیں حصے عطا کی. مثلاً جانور شاید کلر نہ دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان کو رنگ دیکھنے کے قابل بنایا. جانوروں کی خوراک کتنی محدود ہے, انسان کو مختلف ذائقوں کو چکھنے والا بنایا. اور پھر خود جانوروں کو انسان کے کھانے کے لیے جیسے مویشی وغیرہ ہیں اور ان کا دودھ اور بے شمار اور نعمتیں, اور زمین کی نباتات اور زمین کے اندر کی بہت سی چیزیں, اور پانی کے اندر کچھ اب انسان کے لیے حلال کر دیا گیا اور اس کے لیے ساری نعمتیں پیدا کی گئی. اور پھر ان سب چیزوں کے بارے میں جو فائدے ہیں اور جو ان کے اثرات ہیں اور جو انسان کی ضروریات ہیں اور جو پھر بیماریاں ہیں ساتھ, ان کے علاج کے طور پر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو یہ سب کچھ کہاں سے ہمیں ملتا ہے, اس کا سورس کہاں ہے, اس کا منبع کہاں ہے, ان سب چیزوں کا ذکر کہاں ہے. اسی لیے قرآن مجید کو ام الکتاب کہا گیا ہے اور تمام علوم کا جمع کرنے والا, کہ ہر چیز کی اصل اس کے اندر موجود ہے.
تفصیلا لکل شیء بھی آتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اصل بنیاد وہاں موجود ہے، اور اس کے بعد انسان کو عقل اس لیے دی گئی کہ وہ خود غور و فکر کرے اور خود ڈسکور کرے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اسپون فیڈنگ کرتے اور ایک ایک چیز ہمیں بتا دیتے تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد ہمارے کرنے کا تو کوئی کام نہیں رہتا. تو یہ باقی کام ہمارے ذمہ ڈالا گیا کہ میں نے یہ سب کچھ بنا دیا، سکھا دیا، آنکھ کان دل دماغ دیا، اب اس کا استعمال کرو اور انجوائے کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتے نہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. اب آدم علیہ السلام کو تو سب پتا تھا، انہوں نے سب بتا دیے. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام سب بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. ان ساری آیات کے اندر جو علم کا لفظ آ رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیے تو الٹیمیٹلی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ رہی، کہ آسمان اور زمین کے غیب بھی اس کو پتا ہے، تمام چیزوں کے نام بھی اس کو پتا ہے کیونکہ وہی خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو نہیں جانتے بلکہ انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے ارادے، نیتیں، انسان کی سوچیں، اس کے اندر جو وسوسے آتے ان سب سے بھی واقف ہے. سورۃ قاف میں آتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کے نفس کے اندر جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اٹھنے والی باتوں کو انسان سے پہلے جان لیتا ہے کہ وہ دل سے اٹھ کیا رہا ہے، جو چھپاتا ہے وہ بھی، جو بول کے بتاتا وہ بھی، جو اپنے عمل سے ظاہر کرتا وہ بھی، اور جو نہیں کرتا وہ بھی، سب اس کو معلوم ہے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا. باقی مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے. غیب کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے. انسانوں میں سے وہ پیغمبروں کو غیب کے علم کے لیے چنتا ہے، اور وہ بھی سارا نہیں دیتا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا علم نہیں دیا گیا تھا، تو اصل غیب کی کنجیاں اور خزانے اس کے پاس ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ حضرت خضر کے پاس گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان سے کچھ سیکھنے کے لیے. تو خضر ان کو کشتی پر لے کر سوار ہوئے. یہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، سفر میں، گاڑی میں، کشتی پر. جیسے اب آپ دیکھیے کہ اسٹڈی ٹور ہوتا ہے، یا انسان سفر کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ ٹرپس پر لے کے جاتے ہیں باہر غور و فکر کے لیے. دوبارہ اس کی بھی اصل قرآن مجید میں ملتی ہے. تو جو کشتی پر بیٹھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے ایک قطرہ پانی کا منہ میں لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے. اس کو اسی طرح سمجھو کہ جیسے یہ سمندر ہے اور دوسری طرف اس چڑیا کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ. سارے انسانوں کے پاس جو بھی علم ہے، جتنا بھی ہے، وہ اس قطرے کے برابر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں. یعنی اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اللہ کے علم میں احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی اگر 10 PhDs بھی کر جائے تو بھی اس کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے. مگر کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اس چیز کی بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری، یہ بھی کیا اس نے، یہ بھی کیا، ہم ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے تو ہمارے دل کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے جانتا ہے. نہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر ہیبت اور اس سے بڑھ کر متاثر ہونے کی ضرورت ہے کہ اچھا ہمارا رب وہ رب ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو ظاہر بھی اور غائب بھی، جو دل میں ہے وہ بھی، جو زبان پر ہے وہ بھی، جو سامنے ہے وہ بھی، سب کچھ وہ جانتا ہے. کتنی بڑی ہستی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ میں جانتا ہوں. اب فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. وہی ٹیسٹ تھا. کسی کے آگے جھکنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال فرشتوں کو حکم ہوا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے تابعدار مخلوق ہے، تو انہوں نے کیا کیا
آدم کے آگے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا, وہ نہیں جھکا. اب حکم تو فرشتوں کو ہو رہا تھا, تو ابلیس کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا. یہ بہت زیادہ کوئی عبادت گزار اور نیک ہوتا تھا, ہم کہتے ہیں فلاں تو فرشتہ, تو لٹرلی وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو obviously وہ ان کے درمیان تھا, اس کو بھی ساتھ ہی حکم ہوا. فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا آدم کو, لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابا, اس نے انکار کر دیا. واستکبر, اور تکبر کیا, ایروگنس میں مبتلا ہوا. وکانا من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس نے اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم سنا تھا. اس سے پہلے وہ بہت عبادت بھی کر رہا تھا, وہ فرشتوں کے بیچ میں تھا, اس کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں تھی, اس کے پاس بھی بہت علم تھا, لیکن ایک حکم سے انکار نے اس کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیا. وہ عزت کے مقام سے لڑک کر ذلت کی طرف آ گیا. اس سے ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عبادت اور علم سے متاثر نہیں ہوتا. اسے انسانوں سے جو چاہیے یا اپنی مخلوق سے جو چاہیے وہ کیا ہے؟ عبادت, اطاعت, ہمبلنس, ان کی سبمشن, کہ وہ اپنے رب کے آگے جھک جائیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب بعض اوقات بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن کسی ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں, نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی عبادتیں کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور بہت کچھ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں, تو بعض اوقات حجاب پہ آ کے اٹک جاتے ہیں, یعنی حجاب نہیں ہو سکتا. کبھی باقی اور سب کام کرتے رہتے ہیں تو جھوٹ نہیں چھوڑتے, کبھی غیبت سے باز نہیں آتے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم سامنے آ جائے پھر وہ وائے نہ کرے کہ کیوں کروں, یہ تو میں نہیں کر سکتا. سب ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کی فضیلت کس بنا پر تھی؟ وقالوا سمعنا واطعنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے, انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے, کسی حکم کی حقیقت جان سکتا ہے. فرشتوں نے بھی کوشچن کیا تھا کہ آپ ایسا کیوں بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا. انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا آپ کر لیجئے, یا یہ نہیں کہا کہ آپ نہ کیجئے, بلکہ انہوں نے کیا سوال کیا, اپنی رائے کا اظہار کیا. تو انسان سوال کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا, اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تمہارا ایمان نہیں؟ کہا بلا ایمان ہے, وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو دین کی کسی بات کے بارے میں اگر دل میں کوئی قلق ہے, خلش ہے, بات واضح نہیں, تو وہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں. اینجلز نے بھی اپنا اضطراب یا جو پریشانی تھی یا جو فکر تھی ان کی, وہ انہوں نے سامنے رکھ دی. تو کوسچنز کو انکریج کیا جاتا ہے اسلام میں, اسے منع نہیں کیا جاتا, لیکن اصل چیز ہے کہ سبمشن کے ساتھ کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ برحق ہے, لیکن ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اگر یہ ایروگنس کے ساتھ ہو پھر تو ٹھیک نہیں, لیکن اگر انسان اس کو صرف اپنے دل کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اب آدم کو سجدے کے بعد جنت میں بہترین مقام دیا گیا. اس دوران ان کی کمپینین بھی آ گئی, حضرت حوا, کیونکہ آدم تنہا تھے, اور دونوں کو جنت کے باغوں میں کھانے پینے, عیش و عشرت کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور ساتھ ہی اب ان کا ٹیسٹ ہو گیا. پہلے فرشتوں کا ٹیسٹ تھا, اب ان کا ٹیسٹ. آدم ایک ٹیسٹ پاس کر چکے تھے, اور وہ کیا تھا؟ علم کا ٹیسٹ. نمبر لے لیے تھے انہوں نے, پورے کامیاب ہو گئے, ان کو وہ مقام مل گیا. لیکن اب ایک اور ٹیسٹ آ گیا, اور وہ تھا ان کے دشمن شیطان سے بچنے کا ٹیسٹ. اور دنیا میں آنے سے پہلے وہاں تجربہ کرا دیا گیا تاکہ اچھی طرح بات واضح ہو جائے. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. سب کچھ تمہارا, بس ایک درخت نہیں, ادھر نہیں آنا. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک چیز امتحان بن جاتی ہے. آج بھی کسی بھی انسان کے پاس آپ جا کے بیٹھے,
کسی بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں, کسی غریب کے پاس بیٹھے ہیں, کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھے ہیں, ان پڑھ کے پاس بیٹھے ہیں, سب کچھ ہوگا, لیکن کوئی ایک چیز زندگی میں ایسی ہوگی جس کے لیے وہ پریشان ہوگا, اس کے لیے وہ چیز مسئلہ بنی ہوئی ہوگی. کسی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے تو کسی کے لیے اولاد ہو سکتی, اولاد کا نہ ہونا بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے, ہونا بھی امتحان ہو سکتا ہے. کہیں لڑکیاں زیادہ ہیں اور کہیں لڑکی نہیں ہے, اور کہیں سب کچھ ہے تو جاب نہیں ہے, کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے اور کسی کے پاس بہت ڈگری ہے لیکن جاب نہیں ہے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کا امتحان. تو آدم کے پاس سب کچھ تھا, بس ایک چیز, یہاں نہیں آنا. اللہ کا حکم ہے, کیوں نہیں آنا, بس نہیں آنا, یہ منع کر دیا گیا, یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا, نو انٹری. اب کیا ہوتا ہے, وہ اپنا مزے سے رہ رہے ہیں تو شیطان بھی بیچ میں آتا جاتا ہے. دو وہ ہیں, تیسرا وہ بھی آ جاتا ہے بیچ میں, دیکھتا ہے کیا کر رہے ہیں, آ کے ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے, اور پھر آہستہ 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 پوری محنت کے ساتھ ان کو اس درخت کے پاس لے جاتا ہے جس سے ان کو روکا گیا تھا. اب دیکھیے کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو بعض اوقات یہ کہہ کے نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, نہیں, وہ اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کر لیتا ہے, جائز کر لیتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے, کوئی مجبوری بتا دیتا ہے, کیا کریں مجبور ہیں. کہیں کہتے ہیں شوہر نہیں مانتے, کہیں کہتے ہیں حالات ایسے ہیں, کہیں کہتے ہیں بچے بہت زور آور ہیں, کبھی کچھ, یعنی کوئی نہ کوئی ہم بہانہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس چیز کے پاس چلے جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, اور اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھا جب تک کہ آدم اور حوا کو دونوں کو جنت سے نکلوا نہیں دیا, کیونکہ اس کا پھل کھلا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, ہم نے کہا زمین پہ اتر جاؤ, اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی یہ شیطان انسانوں کے بیچ میں بھی دشمنیاں پیدا کرے گا, شوہر بیوی کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان, دوستوں کے درمیان, کہیں بھی مل کے جہاں انسان کام کرے وہاں اختلافات. بعضکم لبعض عدو, پہلے ہی اعلان کر دیا گیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, ایک مقرر وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے, تھوڑے دن رہنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. یہ ہے اب تمہارا ٹیسٹ کہ سارے انسان زمین پر اتریں گے, سب کو آزمایا جائے گا, سب کا ٹیسٹ ہوگا, سب کے لیے زمین میں ایسی کوئی نہ کوئی اٹریکشن ڈال دی جائے گی اور اس کو اس سے بچنے کے لیے کہا جائے گا, اور جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس میں گر گیا وہ ناکام ہو گیا. ہر انسان کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آ کر اس کا خود کو سنبھالنا, کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب کے اندر 100 خوبیوں کے باوجود ایک ایسی عادت ہوتی ہے جس سے دوسرے پریشان ہوتے ہیں, ایک ایسی کمی ہوتی ہے کہ جس میں ہم قابو نہیں پا سکتے. تو ہمارا امتحان اسی میں ہوتا ہے. ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے, حلال حرام جائز ناجائز کچھ احکامات دے دیے گئے, یہ نہیں کرنے, ان سے بھی لوگ بچ جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسی پھسلن ضرور ہوتی ہے. تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سنبھل کے چلتا ہے اور پھسلنے والے اور الجھنے والے کانٹوں سے بچ بچ کے زندگی کا سفر کرتا ہے. بہرحال اب کیا ہوا, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے, اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا سب چلے جاؤ, اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, اس کو فالو کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اب آپ دیکھیے کہ 3 کردار ہیں, فرشتے, آدم, انسان اور شیطان, یہ 3 کردار سامنے آتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ تینوں کا امتحان ہوتا ہے. فرشتوں کا بھی امتحان ہے, ان سے نام پوچھے کہ وہ نہیں بتا سکے, لیکن جب اس کے بعد انہیں جو کچھ کہا گیا وہ انہوں نے مان لیا. آدم کا امتحان, انہوں نے پہلے وہ نام بتا دیے لیکن شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا, وہاں وہ نہ بچ سکے. اور اس کے بعد شیطان کی ابلیس کو جو پہلے سارے احکامات ملے تھے
وہ سب کچھ کرتا رہا، لیکن ایک جگہ پر آ کر انسان کے آگے جھکنے سے انکار کیا، وہ بھی وہاں پر فیل ہو گیا. اب آپ دیکھیے تینوں کا طرز عمل کیا ہے. فرشتوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اپنی لا علمی کا اظہار کر لیا، اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیا. آدم پھسلے، غلطی ہوئی، فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کو منا لیا. ابلیس غلطی ہوئی، اڑ گیا، ضد میں آ گیا، مانا نہیں اور اس پہ ڈٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. اب ہمارے سامنے یہ تینوں کردار واضح کر دیے گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا آدم کا رویہ جس میں غلطی ہو اور مان جائیں، اعتراف کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یا پھر ابلیس کا کہ ایروگنس کا شکار ہو، ضد میں آ جائیں اور جاننے کے باوجود کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، غلط پر جمے رہے. آدم کو کامیابی ہوئی فرشتوں کے مقابلے میں بھی اور شیطان کے مقابلے میں بھی، لیکن شیطان جو تھا وہ ناکام ہوا کیونکہ وہ ضد میں آ گیا اور اڑ گیا. فرشتوں کے مقابلے میں بھی وہ ذلیل ہوا جب ان کا ساتھ نہیں دیا، اور انسان کے مقابلے میں بھی وہ ذلیل ہوا. اب ہم سب اس دنیا میں آ گئے اور ہم سب کا ایک امتحان ہے، اور ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مشکل مرحلے میں ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو دوسرے سے نکلتے تو تیسرے، کبھی اندر کی مشکلات اور کبھی باہر کی مشکلات میں پڑے رہتے ہیں. ہے یہ لمیٹڈ سفر، بہت کم، چند دن کا. جب قیامت کا سفر شروع ہوگا، دن شروع ہوگا، تو انسان کہے گا کہ وہ میں تو صرف صبح کا پہر یا شام کا پہر دنیا میں ٹھہر کے آیا. لیکن ہے یہ سب سے قیمتی وقت. قبر میں 1000 سال بھی ہم سوئیں گے تو ایک لفظ بھی عبادت کا نہیں اپنے منہ سے نکال سکتے. قیامت کے دن جتنی چاہے توبہ کرے، کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. زندگی کا یہ وقت اس زمین پر، یہ محدود سی عمر جو ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں اپنے لیے وہ کام چوز کرنے، اختیار کرنے ہیں، اس راستے کو اختیار کرنا ہے جس پہ چل کے ہمیں کامیابی نصیب ہو. یہاں ایک بہت اہم بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ انسان کے لیے دونوں علم ضروری ہے، کائنات کا علم بھی اور ہدایت کا علم بھی. کائنات کے علم کی بنا پر انسان کو فرشتوں سے فوقیت حاصل ہوئی، جس سے انڈیکیشن اور ہنٹ ملتی ہے کہ جو دنیا کا علم حاصل کرے گا وہ دنیا میں بلند مرتبے پائے گا. لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے بلند ہونے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، وہ مکمل کامیابی نہیں جب تک علم ہدایت نہ ہو. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں علم ہدایت دے کر بھیجا گیا. آج ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز PhD ہو سکتے ہیں. کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی کہ بس اتنے سال پڑھو، 16 سال پڑھو یا 20 سال پڑھو، آپ ساری زندگی پڑھ سکتے. کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں پر آ کر رک جاؤ اور مزید ڈسکوریز کرنا بند کر دو. نہیں، جتنا چاہے علم حاصل کریں، جتنی چاہے دنیا میں ترقی کریں، جتنا چاہے آپ نام پیدا کریں اور انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جو ہمارا دایاں بازو ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی میں بیلنس ہو نہیں سکتا، وہ علم ہدایت ہے. اور وہ علم ہدایت قرآن مجید کے اندر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے. ہم کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہمارا پیشہ ہو، کوئی بھی ہمارا سٹیٹس ہو، کوئی بھی ہماری پوزیشن ہو، میل ہو یا فیمیل، بچے ہو یا بڑے، بوڑھے ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم ہدایت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہوا. ہر روز انسان اپنے علم میں اگر اضافہ کرتا چلا جائے تو اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے. ایک ترقی دنیا کی کہ اب ایک گریڈ میں کام کرے تو پھر اگلے میں ایک ڈگری کر لی تو اگلی، ایک کے بعد ایک سکل حاصل کر لی، وہ دنیاوی اعتبار سے جیسے ترقیاں ہوتی، ایسے ہی دین میں بھی انسان کی ترقی ہوتی، علم میں بھی ترقی ہوتی ہے. اور وہ علمی ترقی ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ علم عمل کے دروازے کھولتا ہے. علم انسان کو عمل کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. علم انسان کو روشنی سے وہ رستہ دکھاتا ہے جس کے اینڈ پر یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ بہترین طریقے پر دین کا علم بھی عطا فرمائے، کیونکہ
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں؟ وہ علم ہے کہ جس سے انسان اپنے کریٹر کو پہچانے، خالق کو، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو جانے، اور اس زمین پر پیسفلی بہترین کام کر کے آخرت میں ہمیشہ کا سکون جنت کی شکل میں حاصل کر سکے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے. اگر اسی سبجیکٹ سے متعلق کوئی سوال ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. وعلیکم السلام. ایک ٹیچر کو پرسکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض وقت حالات میں وہ چیز نہیں ہو سکتی، اتنا کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو ہم وہ سب کنٹرول کیسا ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں؟ یعنی کلاس کے اندر ویسے بھی اوور آل کام ہونا، پرسنالٹی. بالکل. یعنی استاد کی شخصیت کے جو بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک باوقار، پروقار اور پرسکون اور ٹھہرا ہوا، کیونکہ طالب علم اس استاد سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے اپنے اندر اضطراب ہو. استاد شاگرد کو سیراب کرتا ہے نا، تو اگر پانی جو ہے اس کے اندر طغیانی ہو تو انسان پانی پی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر پانی پینے لگے اور پانی ہل رہا ہو تو پانی چھلک کے آپ کے اوپر گرے گا، آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا. یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ ایک معلم جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ وہ بھرپور اپنی صلاحیتوں سے شاگردوں کو فائدہ پہنچا سکے. دیکھیں، زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو اینالائز کیجئے، اس کی روٹ کاز معلوم کیجئے. مثلا اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ جلد بازی کر رہے ہیں، تو رک کر اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، وائی، کس چیز نے یہ سب ٹریگر کیا. اینالائز کیجئے، اور ہو سکے تو لکھ کر کیجئے. اپنی اس حالت کے بارے میں اپنے سے خود سوال کیجئے، میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں ہائپر ہوں، میں کیوں غصے میں ہوں، میں کیوں 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 کیوں. پھر اس کے آپ جواب لکھیے کہ یہ وجہ ہے، یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. مثلا فلاں شخص نے مجھے غصہ دلایا. مجھ سے کوئی طالب علم بھی بعض اوقات غصہ دلا دیتا ہے. تو کیا ایک طالب علم کے غصہ دلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں باقی سب طالب علموں کو اس کی سزا دوں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں، یہ انصاف نہیں ہے. بعض اوقات ہماری اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم صحیح طور پر اپنے پیشے کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ جو بھی وقت آتا ہے وہ سب گزر جاتا ہے. نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ غم ہمیشہ رہتا ہے. لیکن آج کا جو یہ وقت مجھے ملا ہے، مثلا اس وقت جو ہم بیٹھے، یہ بس آج ہی کے لیے، نہ یہ کل تھا نہ کل ہوگا، بس آج ہی کے لیے. دس اے ریئر چانس کہ ہم سب ایک جگہ پر اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، بات چیت کریں. اب اس وقت اگر ہمیں پیچھے کی کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، گھر کی کر رہی ہے، بچوں کی کر رہی ہے، کچھ اور کر رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، اور ہم یہاں انسانوں میں دلچسپی نہیں لے پا رہے آپس میں، تو یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اٹھ کے جا تو نہیں سکتے. جو وقت یہاں گزارنا ہو تو گزارنا ہی. تو کیوں نہ اپنے آپ سے فیصلہ کر لیا جائے کہ جتنی دیر یہاں میرے پاس ہے، جو ٹائم ہے، اس کو میں احسن طریقے سے گزاروں گی. اس وقت میرا امتحان یہی ہے، اور اتنی دیر مجھے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا اور لائف پھر سے ویسے نارمل ہو جائے گی. تو کوئی بھی چیز، 2-3 چیزیں ہوگی. نمبر 1 اینالائز کیجئے. نمبر 2 ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر سچویشن گزر جاتی. نمبر 3 یہ کہ کیا ہماری پریشانی اور ہمارا غصہ، کیا ہماری بے چینی مسائل کو حل کرے گی یا اس کو مزید بگاڑے گی. کسی بھی کام سے اگر مزید بگاڑ آ رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں. اللہ نے ہم کو عقل دی، اور یہی تو عقل استعمال کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت سنبھالیں، کمپوز کریں، بکھرنے سے بچائیں. پھر یہ ہے کہ صبر کے اجر پر ہمیشہ نظر رکھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی ایسے ایک سیشن تھا تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہو. جیسے آج ہم راستہ بھولے, اس دن بھی ہمیں کافی راستے میں ٹائم لگا, بہت تھکاوٹ بھی ہو گئی جب تک ہم پہنچے. اچھا جو ہی میں نے قدم اندر رکھا تو انہوں نے ایک بہت بڑا پٹاخہ کیا, ویلکم کر رہے تھے, ان کا طریقہ تھا ویلکم کا. وہ ایک دم جیسے اندر سے ڈر سی گئی اور میرا بیلنس خراب ہو گیا. اچھا جو ہی میں آگے چلی تو میرے پیچھے گروپ آف اسٹوڈینٹس نے کچھ گانا شروع کر دی, وہ کوئی کچھ پڑھ رہے تھے. اب اس چیز نے مجھے اور زیادہ اریٹیٹ کیا, مجھے عجیب سی وحشت سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ میرے نیچر کے بہت ہی خلاف تھا. اس سب کا ایک تھکاوٹ تھی, پھر وہ جو کچھ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور وہ ایک کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی تھی, تو بہت ہی میں ڈسٹرب ہو گئی. اب ایک یہ تھا کہ جتنے بھی سارے لوگ وہاں جمع تھے ان سب کو میں اس کی سزا دوں اور وہیں اپنے غصہ نکالنا شروع کر دوں اور اپنے نصیحتیں شروع کر دوں اور اس کو کنڈیم کرنا شروع کر دوں. نہیں, میں نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے, میں ذرا فریش اپ ہونا چاہتی ہوں. بہت مشکل سے میں نے کنٹرول کیا, اندر گئی وضو کرنے, خوب اپنے ٹھنڈا کیا اپنے آپ کو وضو کر کے. بائی دا ٹائم میں باہر آئی تو بالکل ٹھنڈی کام ڈاؤن ہو چکی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے سب سے بات چیت گفتگو شروع کی اور پھر میں نے بتایا بھی کہ کیا غلط تھا, کیونکہ یہ بھی بتانا ضروری ہے. لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈینٹس کی طرف سے, اور وہ بہت محبت کرنے والے, بہت چاہت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے, بعض اوقات دوسرا شخص ہماری چاہت میں کچھ کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں بالکل پسند نہیں آتا. اب اسی طرح ہوتا ہے جیسے شادی ہوتی ہے بچیوں کی, نئے گھر میں جاتی, وہاں کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں خوشی میں جو ہمیں پسند نہیں آ سکتے, اور اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات بچیاں پہلے دن ہی مائنڈ کر کے بیٹھ جاتی ہیں, موڈ آف کر لیتی ہیں, یہ ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, جو شادی کا جوڑا ہے وہ پسند نہیں آیا, یا جو کھانا پیش کیا گیا وہ پسند نہیں آیا, یا کمرہ جو دیا گیا, یا گھر, یا وٹ ایور, کہیں نہ کہیں اعتراض ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وقت کو تھوڑا سا کنٹرول کر جائیں تو باقی چیزیں دوسروں کو بھی سمجھنے کا موقع مل جائے. اور اگر اس وقت ہم اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنا موڈ بنا لیتے ہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک غلط امپریشن پڑ جاتا ہے. اور بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹیچر کے بارے میں ان کی ایک رائے ہوتی. پچھلے دنوں ایک بچی سے جدہ میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا تم اسکول جاتے ہو, کیا کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے, تمہیں کون سا سبجیکٹ پسند ہے؟ کہنے لگے مجھے توحید پسند ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے مجھے وہ ٹیچر بہت پسند ہے. اچھا ٹیچر پسند ہے تو سبجیکٹ بھی پسند ہے. اور ہم سب بھی اگر اپنا اسکول کا زمانہ یاد کریں, جو ٹیچر اچھی لگتی تھی اس کا سبجیکٹ بھی بہت اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے ہمارے گھر کی پریشانی ہو سکتی ہے, ہمارے اسکول میں پریشانی ہو سکتی ہے, ہم اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہو سکتے, لیکن ان بچوں معصوموں کا کیا قصور ہے کہ جو ہمارے حوالے کر دیے گئے. اور اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کر کے ان کو بھرپور طریقے سے سکھا دیں تو ایک تو انسٹنٹ ریوارڈ ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. فإن مع العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر بھی ہے, وہ وہیں پر ہے, اسی کے اندر تلاش کرو. پرابلمز آر اپرچونٹیز, جہاں پرابلم آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بھی ہوتی, کوئی ایسا راستہ دکھتا ہے کہ جو اس کے بغیر دکھ ہی نہیں سکتا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں میں ڈالتے کیوں ہیں, تکلیف میں مبتلا کیوں کرتے ہیں, ہمارے لیے ناگوار باتیں کیوں سامنے آ جاتی, ناخوشگوار مواقع کیوں پیش آتے ہیں. مثلا آج ہم ایک تھوڑا سا موڑ شاید بھولے, 15-20-25 منٹ ہمارے ضائع ہو گئے. اب اس وقت ایک تو یہ تھا کہ ہم اریٹیٹ ہوتے اور غصے میں آتے اور پریشان ہوتے, آرام سے بیٹھے رہتے, جو ہونا تھا ہو گیا, جو پہنچنا جب بھی پہنچنا, کچھ کر نہیں سکتے. تو ہر قدم پر آپ کچھ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے. صرف ٹیچنگ لائف میں نہیں, ساری زندگی میں صبح سے شام تک اتنے لوگ ہمیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ لیک آف کمیونیکیشن. ہم کچھ کہہ رہے تو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا مقصد ایک بات کو کہنے کا کچھ اور ہوتا ہے, وہ اور ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں. سوال گندم جواب چنا, اس قدر پریشانی ہوتی ہے اس وقت. لیکن ہر وقت اگر انسان پریشانی کا اظہار کرنا شروع کر دے تو زندگی جہنم بن جاتی, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. تو حل کیا ہے؟ کنٹرول, صبر, برداشت, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لینا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات پھر نارمل ہو جاتے ہیں. سوال ہے کہ کیا ایک عورت صرف دین کا علم دینے کے لیے باہر نکل سکتی ہے؟
یا پھر وہ دنیا کا علم دینے کے لیے بھی باہر نکل سکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا علم دینے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی دے سکے. دونوں صورتوں میں نکل سکتی, کیونکہ تعلیم, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ہدایت یا دین کا علم نہیں دیا, انسان کی نیڈز مختلف ہیں. ایک انسان کی کتنی نیڈز آپ سب کو معلوم ہے, فزیکل نیڈز, ایموشنل نیڈز, اس کی روح کی ضروریات, اسپرچل نیڈز, اور اس کی انٹلیکچل نیڈز. اس کا انٹلیکٹ بھی ہے, اس کا فزیکل باڈی بھی ہے, ہمیں بھوک بھی لگتی ہے, ہماری عقل بھی ہم کو پریشان کرتی ہے, ہمارے جذبات اور دل بھی ہیں, ہماری روح بھی ہے. کچھ روحانی ضروریات ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ضروری. پھر بھوک لگ جاتی تو کھانا بھی ضروری. پھر ہمیں انسانوں کی کمپنی بھی چاہیے, شادی کی بھی ضرورت ہے, بچے بھی, رشتے دار, دوست, احباب, یہ بھی چاہیے. اور ہمیں اپنی عقل کو جب تک استعمال نہ کرے اور اس دنیا کو ایکسپلور نہ کرے تو بھی ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. ان سب چیزوں کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی ایک فیلڈ میں آپ دوسروں کے مقابلے میں ایکسل کر سکتے ہیں, کوئی ایک علم میں, کوئی دوسرے علم میں, لیکن جو ضروریات اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں ان کو پورا کرنا حلال اور جائز طریقے سے, یہ سب عبادت ہے. اسی لیے ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک نیچرل اور فطری دین ہے کہ اس میں صرف ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر وقت تم سجدہ ہی کرتے رہو, یا گھر بار چھوڑ کے تم جنگلوں میں نکل جاؤ, یا وہ تم صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں, یعنی آپ نے شادی بھی کی, آپ کھانا بھی کھاتے تھے, آپ رات کو سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے, اور آپ گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے, اس کو بھی انجوائے کرتے تھے. تو ایکسٹریمزم سے بچنا چاہیے, وہ درست نہیں. اور ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جائے اور باقی سب کو بھلا دے, یہ غلط ہے. مثلا ہماری انٹلیکچوئل نیڈز کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ جب ہم پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, سیکھتے ہیں, یعنی دنیا کے علوم سیکھتے ہیں. اسپرچل نیڈز جو قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, حج, روزہ, زکوٰۃ, عمرہ, یہ سب چیزیں. ایموشنل جب ہم شادی کرتے ہیں, بیوی بچوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, شوہر بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اب شادی بھی عبادت ہے, شوہر بیوی کا تعلق عبادت ہے, بچوں کی پرورش عبادت ہے, وہ بہترین صدقہ جاریہ. مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں, جن میں سے ایک نیک اولاد ہے, ایک علم ہے جو انسان دوسرے کو سکھائے, اور تیسرے مال کے ذریعے جو انسان ایسے کام, ایسے پروجیکٹ شروع کر جاتا ہے جو بعد میں چلتے رہتے ہیں, انسانیت کے فائدے کے کام ہوتے ہیں. تو اس میں صرف ایک چیز کو تو نہیں دیا گیا نا, تینوں چیزیں بتائی گئی. تو ان سب چیزوں میں ایک بیلنس ہونا ضروری ہے. دیکھیے, خالصتاً آپ دنیا کا علم دے رہے ہیں, میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں آپ, اگر آپ اپنا فرض پورا کریں, پوری امانت داری کے ساتھ سکھا رہے ہیں بچوں کو, اور ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں, اور ان کے لیے آسان کر رہے ہیں, اور ان کے سوال پہ اریٹیٹ نہیں ہو رہے, بار بار سکھا رہے ہیں اور جان مار کے سکھا رہے ہیں, یہ آپ کا سارا عمل عبادت ہے. علم دینا عبادت ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ تو دنیا کو سکھا رہے ہیں اور میں نے تو کوئی عبادت نہیں. اس کے اندر پھر آپ ایسی چیزیں لا سکتے ہیں کہ جس سے آپ اس میں دین کا رنگ یا چاشنی ڈال سکتے ہیں. ایک شخص بہت نمازی, پرہیزگار, تہجد, چاشت, اشراق کا پابند اور ہر رمضان اعتکاف بیٹھنے والا ہو, اللہ کے لیے وقف ہو, مگر اس سے انٹینشنلی ایسی چیزیں سرزد ہوں جو کہ اگلے کی زندگی اجیرن ہو, یعنی حقوق العباد پورے نہ ہو, عمر میں بزرگی بھی رکھتا ہو اور ایکسپیرینسڈ انسان ہو, تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز فرمائے کہ وہ راہ راست پر ہے, کیا ہونا چاہیے. پھر انالائز کریں کہ کمی وہاں کا کس چیز کی ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حقوق العباد پورا نہیں کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے, بڑھاپے میں انسان کی بہت سی چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں, اس کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا, جلدی غصہ آ جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہترین چیز یہ ہے کہ ایسے سب لوگوں کو کسی ہیلتھی ایکٹیویٹی میں مصروف کیا جائے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم فزیکل نیڈز میں ان کو کھانا وانا تو کھلا دیتے ہیں, لیکن ان کی ایکسرسائز, واک, کوئی ان کی اور غور و فکر کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ سارا دن صرف عبادت ہی کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ امبیلنس لائف ہے یہاں بھی. یعنی بڑھاپا صرف ایک طرح کی عبادت کے لیے نہیں, بڑھاپے میں بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو انڈائریکٹلی عبادت بن سکتے ہیں. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین, خصوصاً خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عورت بڑی ہوتی ہے نا عمر میں, تو اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ شی از نو مور نیڈیڈ, شی از انوانٹیڈ, شی از اے برڈن. کیونکہ بچے بھی اپنی اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں, شوہر بھی عام طور پر بے رغبتی کرنے لگتے ہیں, اور پھر کوئی کام نہیں رہتا, اپنی عقل, سمجھ, بہت سی چیزیں کمزور ہونے لگتی ہیں. ایک وقت ہوتا ہے
میں ایک ایسی کالج کی پرنسپل کو جانتی ہوں جو زبردست ایڈمنسٹریٹر، زبردست ٹیچر، زبردست انٹلیکچوئل پرسن، بہت ایکٹیولی لائف گزاری، بہت ہزاروں کو فائدہ پہنچایا، لیکن ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ کے انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی، انتہائی ڈپریشن. کیونکہ جس شخص نے جتنی زیادہ ایکٹیو لائف گزاری ہوتی ہے، اس کے بعد جب اس کو بیچ میں کوئی پاز آتا ہے، یعنی خطرہ یا ایک یعنی گیپ آتا ہے، تو اس کے لیے خود سے بھی کوپ کرنا اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب جتنے آپ ٹیچرز بیٹھے ہیں اس کو اپنے فیوچر کے اعتبار سے لیجئے کہ بہت ہی مشکل ریٹائرمنٹ کا وقت سبھی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اگر ایسے لوگوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے نا کہ جو مینٹلی بہت الرٹ ہوں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے، کھایا پیا باتیں کی. ایسی خواتین کو عام طور میں نے دیکھا ہے وہ بچوں کے بچے ان سے بہل رہی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر پڑھنے لکھنے سے تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو خوش کر لیتے، وہ بچوں کے بیچ میں خوش ہیں، پوتا پوتی کے ساتھ ہی وہ خوش ہو رہے ہیں. یا اور کوئی آ گیا اس سے باتیں کر لی، ہمسایوں میں چلے گئے، انہوں نے اپنی سرکل بنایا ہوتا ہے، اس میں بھی ٹھیک رہتی. لیکن خصوصاً وہ خواتین جنہوں نے ایک ایکٹیو بھرپور لائف گزاری ہوتی ہے، جب ان کی ریٹائرمنٹ آتی ہے تو بہت تکلیف دہ، ان کے اپنے لیے بھی اور ان سے پھر دوسروں کے لیے مصیبت. اس لائف کے لیے ابھی سے ہی کوئی ایکٹیویٹی سوچ کے رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ نے ریٹائرمنٹ ایج کو کیسے گزارنا ہے. ہم اس میں پینشن پلان لیتے رہتے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، گھر کہاں بنانا ہے، کیا کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، وہ تو سوچتے ہیں. فزیکل نیڈس کا سوچتے ہیں، کھائیں گے کہاں، علاج کتنا ہوگا، کتنا پیسہ کیا. لیکن یہ نہیں سوچتے کریں گے کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا اس لیے بنایا کہ ہم صرف موت کے انتظار میں گزار دیں؟ نو، زندگی کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو جتنے زیادہ آپ بینیفیشل ہوں گے دوسروں کے لیے، پروڈکٹیو ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اتنے ہی زیادہ آپ بڑھاپے کی عمر میں بھی اور زیادہ خوش رہیں گے. ڈپریشن کو قریب نہ آنے دی. فائنڈ آؤٹ کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں. آپ کس طرح انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی اگزامپلز معاشرے میں ڈھونڈیے اپنے خاندان میں آس پاس کہ جن کا بڑھاپا بہت پروڈکٹیو ہے. ان سے سیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے خوش رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے پاس کرنے کو کام ہے اور آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں تو آپ کبھی بھی انوانٹیڈ نہیں. یو آر آلویز نیڈیڈ. ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ کے اپنے بچوں کو نہیں مگر آپ کے طالب علموں کو ضرورت ہے. آپ اپنے قریبی کسی بھی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں اپنی سروسز دے سکتے ہیں. اور آپ کو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ یہ سوچیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے یا آپ انفٹ ہو گئے ہیں یا آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. کچھ وقت نہیں ملے گا. اسی طرح بعض خواتین پریگنینسی میں بہت پریشانی ان کو ہو جاتی، ڈپریشن میں چلی جاتی. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہتی ہوں کہ میں آخری دن تک پڑھنے پڑھانے میں لگی رہتی تھی. مجھے یاد نہیں ہوتا تھا کہ کب کیا ہونے والا ہے. ورنہ آخری مہینہ خواتین کو کیسے گزرتا ہے، کب بچہ پیدا ہوگا، کب ہوگا، اٹھتے بیٹھتے یہی مصیبت ان کو پڑی. جب آپ کے پاس کام ہے تو آپ کو یہ نہیں سوچنے کا وقت کہ کب پیدا ہوگا. جب ہو جائے گا ہو جائے گا. جتنا وقت ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ اگر انسان کو اپنی زندگی کی قیمت پتہ چل جائے نا کہ ایک لمحے میں جو اللہ کا ذکر ہم کر لیتے ہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا زمین آسمان کو بھر دیتا ہے. تو اس وقت پہ بیٹھ کے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، سب کچھ بھی چھن جائے صرف اس پہ شکر ادا کرے، اللہ یہ زندگی ہے. اگر بیڈ ریڈن بھی ہو جائے تو بھی شکر ادا کرے کہ اللہ زندگی کی سانس تو ہے نا، میں الحمدللہ کہہ سکتی ہوں کہ جس سے میں اپنے لیے اجر سمیٹ سکتی ہوں. اور مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی بیماری بھی آتی تو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث. تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ساری زندگی حقوق العباد ادا کرنے اور بندوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے مختلف طریقے سوچنے چاہیے. سوچ پورا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے نا. جب سوچ ہوتی ہے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا آپ، ہم اپنی ترقی، اپنا سب، تو پھر انسان خوش نہیں رہ سکتا. ایک حد ہوتی ہے ان سب چیزوں کی فلفلمنٹ ہو جاتی، پھر زندگی میں کچھ بچتا نہیں. جن کو ہم نے سینٹر آف لائف بنایا تھا جب وہ سینٹر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی کریش ہو جاتے. نہیں، ہمیں نہیں ہونا. ہمارے سینٹر آف لائف اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی رضا کے لیے ہم نے مرتے دم تک کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. اگر کچھ ہلا نہیں سکتے، ایک زبان ہل سکتی ہے تو بھی کافی ہے. اگر وہ بھی نہیں ہل سکتی اور ہم سوچ سکتے ہیں تو سوچ اور یاد میں بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی. اور بعض اوقات کسی مرنے والے کی زندگی یہ لگتا ہے کہ جسے بہت تکلیف میں، لیکن وہ ایک ایک لمحہ پاک صاف ہو کر اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. کبھی موت نہیں مانگنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میرا تو کوئی فائدہ نہیں جینے کا، اب میں نے کیا کرنا جی کہ تو مجھے اٹھا لے. نہیں،
یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور جب موت میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. تو انشاءاللہ یہی سبق ان کے لیے ہے جو بھی ایسے پریشان کرتے ہیں لوگوں کو. میرے والد ہمیشہ کہتے تھے جنوں کو قابو کرو, یعنی جن سے مراد وہ لوگ جو شرارتیں بہت کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں دوسروں کو, ان کو کسی کام میں لگاؤ, کیونکہ جب تک ان کے پاس کام نہیں تو وہ اپنی فرسٹریشن دوسروں پر نکالتے رہیں گے. تقدیر کے مطابق بتائیے کہ اگر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے تو ہمارے لیے اچھے کام کرنے یا برا کرنے کی کیا اہمیت ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں اس کی زندگی اچھی بری لکھ دی جاتی ہے, ماں کے پیٹ میں اس کی خوش قسمتی اور بدبختی کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو آپ ہمیں خوش بختوں میں لکھ دی, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہوا عندہ ام الکتاب, اصل کتاب اللہ کے پاس ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جو چاہتا ہے مٹا سکتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے لکھ لیتا ہے. تو اس پر پریشان ہونے کے بجائے کہ پتہ نہیں ہم کیا معلوم ہم بدبختی لکھے ہوئے ہوں اور کیا ہم سے ہو جائے, اس وہم میں نہ پڑیے. آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم اچھے بننا چاہتے ہیں, ہمیں تو اچھائی کی توفیق دے, ہم تو اسے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى, انسان سے کوشش دیکھی جائے گی, انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها, جو لوگ آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے کوشش کرے تو اولئک کان سعیهم مشکورا, ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہریں گی. تو اس لیے ہم اپنا فرض پورا کرتے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی, کیونکہ سب فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. ہم برائی سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, یہ اصل میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. اگر برائی میں اٹریکشن نہ ہو تو پھر ہمارا ٹیسٹ ہی کوئی نہ ہو. تو جب وہ اٹریکشن آتی ہے تو انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اپنے توجہ کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ایک انسان کے دل میں صرف نیکی خیالات آتے رہے اور ایک انسان ہمیشہ اچھا ہی کرتا رہے تو وہ تو فرشتہ بن جائے, تو انسان رہے ہی نہ. تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی غلطی اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور بعض لوگوں کی نیکیاں ان کے درجے گرانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کیسے؟ جو ہر وقت نیکی کرتا ہے وہ بعض اوقات غرور میں بھی شیطان کی طرح مبتلا ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں تو جنت کے لائق ہوں اور مجھے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرے تو سب کام ٹھیک ہے, مجھے کیا چیز جنت میں جانے سے روک سکتی. یہ خیال ہی غلط ہے. جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم اور فضل سے ملتی. پھر کیوں اچھا رحم سے ملنی ہے تو پھر ہم کیوں اچھے کام کریں؟ کیونکہ اچھے کام اس کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں, اس کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, اس لیے ہم یہ اچھے کام کرتے ہیں. اب دوسری طرف بعض غلطیاں انسان کے درجات کو کیسے بلند کر دیتی ہیں. وہ اس طرح کہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس غم میں رہتا ہے یا فکر میں رہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں, مجھے اور بہت سے اچھے کام کرنے تاکہ میری پچھلی ساری کمی کوتاہی پوری ہو جائے. اور یہ چیز اس کو مسلسل آگے بڑھاتی ہے اور توبہ کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے اور اس طرح اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. جبکہ دوسرا شخص جو اچھائی کر رہا ہے اور اس نے کوئی غلطی ایسی نہیں کی تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اچھا, اور وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے نا جس کے گریڈز اگر کچھ ٹیسٹ میں اچھے آ جائیں تو بازو کو تو ریلیکس ہو کے نیچے چلے جاتے ہیں, اور جو کمزور طالب علم ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی سچویشن میں ہم ہوں ہمیں کوشش لازم ہے, بس کوشش کرتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس پہ پریشانی کم ہو کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی توفیق اور اذن سے ہی ہوتا ہے, بس انسان رکے نہیں. یہ پھر تقدیر کا کوشچن ہے کہ جب ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں ذمہ دار ہیں؟ ہم اس حصے کے ذمہ دار ہیں جس کا ہمیں چوائس ملا ہوا کہ ہم اپنی چوائس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تو آپ زکات دینے کے ذمہ دار نہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا زکات کیوں نہیں دی, ہے ہی نہیں تھے کیا زکات دیتے. تو جو چیز ہمارے بس میں ہی نہیں, جو ہمارے پاس ہی نہیں, اس پر اللہ تعالیٰ نہیں حساب لے گا. حساب وہی ہے, ذمہ دار آپ وہی ہے جہاں آپ کی اتھارٹی. مثلا اسکول میں پرنسپل جو ہوتی ہے ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, وہ کچھ چیزوں میں جواب دیتی ہے, کام ٹیچر نہیں ہوتی. عام ٹیچر کے پاس جو ہوتے ہیں طالب علم کے جواب دہی وہ نہیں ہوتی, طالب علموں کو جس چیز کی ہوتی ہے وہ نان طالب علم کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا.
تو اختتام پر آپ سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب نے اسکول آور کے بعد وقت نکالا اور اتنی محنت سے یہاں پر آ کر بیٹھے. آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کے علوم میں آگے سے آگے بڑھائے. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ذرا ڈیپلی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر. دنیا میں ہم کسی اینڈ پہ جا کے کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ تم کیوں اگلی ڈگری نیکسٹ لیول کیوں کرو نیکسٹ، لیکن دین میں ذرا سا بھی ہم ڈیپتھ میں جانے لگتے تو لوگ ایک دم کھینچتے کہ یہ کیوں کرنے لگے. تو دین ہو یا دنیا، انسان کی سب سے خوبصورت ہرس کیا ہے کہ اس کے پاس مزید علم آئے تاکہ وہ اگلے درجوں پر پہنچے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جو نعمت دی ہے علم کی اس میں مزید اضافہ فرمائے. اور آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum, sisters. I am extremely thankful to Dr. Farhat Hashmi, who in spite of her very busy and hectic schedule, took out some time to be with us. We are thankful to her for her very valuable words of advice that she has given us today and the precious knowledge that she has shared with us today. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless her both in this world and in the hereafter and to reward her immensely for this. And I also pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the hidayah to ponder over whatever we have heard today and to practically apply it in our lives. Ameen. And thank you, dear sisters, for sparing this time and coming here. May Allah accept our efforts and reward us all.